Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm Sayyid Aizaz Ali Shah and today I'm going to deliver a lecture on the history and development of criminology or on the fundamentals of criminology. कि criminology as a discipline है क्या? When it start its evolution. So हम इसको इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी है क्या, इसका बेसिक मैंडेट क्या है और किस तरह क्रिमिनोलॉजी इवॉल्व हुआ, क्रिमिनोलॉजी के कौन से प्रोमिनेंट स्कॉलर थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में काम किया और क्रिमिनोलॉजी की इवोल्यूशन में एक अहम किरदार अदा किया, जो कि क्रिमिनोलॉजी के फाउंडिंग फादर कंसिडर किए जाते हैं। सो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पे आने से पहले, फंडामेंटल्स पढ़ने से पहले कि क्रिमिनोलॉजी है क्या, उससे पहले इसके डेफिनेशन को ज़रा पढ़ते हैं कि क्रिमिनोलॉजी के आइडिया ज़रा हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। सो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाले लेक्चर्स जो मैं अपलोड करता जाऊँ ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? Just read the definition first. Criminology is a scientific study to know about the reason, nature, extent and control of criminal behavior. क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। साइंटिफिक डिसिप्लिन से मुराद है कि क्रिमिनोलॉजी में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम कोई ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे। वी हैव टू स्टडी क्रिमिनोलॉजी विथ लॉजिक एंड रीजनिंग, वी हैव टू कंडक्ट रिसर्च, वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट और हम डेटा कलेक्शन, रिसर्च कंडक्ट करके उस चीज़ को पढ़ेंगे, अपना हाइपोथेसिस देंगे और अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए पूरा रिसर्च कंडक्ट करेंगे और इस तरह की डेटा कलेक्शन करेंगे, इस तरह के रिस्पोंडेंट्स हमारे होंगे, इस तरह के पॉपुलेशन हमारे होंगे उस डेटा कलेक्शन के लिए, ताकि फिर वो टेस्टेबल भी हो और फाल्सिफाई भी हो सके। सो दैट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, टू स्टडी समथिंग थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग। सो दिस इज कम्प्लीटली साइंटिफिक अप्रोच। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हाउ इट स्टार्ट एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो इन दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी टू नो अबाउट द रीज़न ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें हम ये जानते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर के कौन कौन से वजूहात है, कौन कौन से मेन रीज़न है। सो इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच है कि पीपल आर कमिटिंग क्राइम बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीज़न, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। One of a school of thought also tell us that people commit crime because of the social aspect, psychological reasons as well. So these are the school of thoughts और जो कि perception criminology में पाए जाते हैं। So reason के बारे में जानेंगे कि लोग क्यों क्राइम करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ क्राइम। इसमें हम पढ़ेंगे कि लोग किस किस्म की नेचर का ऑफेंस करते हैं, क्या वो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी है, क्या वो फीमेल क्रिमिनलिटी है या मेल क्रिमिनलिटी है, या होमोसाइड हो रहा है, किलिंग वगैरह हो रही है कि नहीं, थेफ्ट हो रहा है, डिकॉयटी हो रही है। दैट व्हाट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, क्या वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ट्रांसनेशनल क्राइम है, किस किस्म का क्राइम हो रहा है। तीसरा मेन एस्पेक्ट है एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें पढ़ा जाएगा कि मतलब क्रिमिनोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि अप टू व्हाट एक्सटेंट क्राइम इज़ हैपनिंग, कि इसका रेंज क्या है, मतलब कितना परसेंट एक क्राइम हो रहा है। पहले ज़माने में, पहले टाइम में 5 से 10 साल पहले किस किस्म का क्राइम होता था और कितने रेंज में होता था, अब उसकी रेंज में इजाफा हो गया है या नहीं, डिक्लाइन आया हुआ है, या एक पॉलिसी बनने से पहले और उस पॉलिसी बनने के बाद उसकी परफॉर्मेंस एवल्यूएशन जानने के लिए, उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जाना जाता है कि अब क्राइम का एक्सटेंट क्या है, क्या इसमें डिक्लाइन आया कि नहीं, इंक्रीजमेंट हो गई है। परफॉर्मेंस एवल्यूएशन के लिए एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करते हैं। सो ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, जो कि अगेन मेन एस्पेक्ट है क्रिमिनोलॉजी डिसिप्लिन का, जिसमें पढ़ा जाता है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, प्रैक्टिशनर को ये बताया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल अ क्रिमिनल बिहेवियर। सो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज हैं। प्रिजन में क्रिमिनल को डाल दो ताकि वहाँ पर उसकी, मतलब एक तो एक कॉर्पोरल पनिशमेंट भी, दैट्स फाइन, ओके, एक्सेप्शनल केसेस में होती है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस उसकी रिहेबिलिटेशन का है कि आप प्रिजन में उसको डाल दो लेकिन उसको रिहेबिलिटेशन दो, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आप लोग करें, उसको उसकी एजुकेशन कंप्लीट करवाने में हेल्प करें, उसको और जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर उससे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करवाए ताकि वो स्किल सीखे जो कि बाद में जाके सोसाइटी में उस स्किल को
امپرووائز کر کے اور بھی اپنے انکم کے لیے وہ مفید ثابت ہو. سو مین مقصد یہ ہوگا کہ اس کو آپ دوبارہ معاشرے میں انٹیگریٹ کریں. اس کے علاوہ بچوں کو بورسل انسٹیٹیوشن میں ڈالے, فیمیل کے لیے ویمن شیلٹرز ہوم یا اسپیشل ہومز بنائے کہ وہ وہاں پر اپنی مطلب جو کہ انکارسریشن وغیرہ ہے وہ گزارے اور وہ ریہیبلیٹیٹ ہو اور لوگ معاشرے کا پروڈکٹیو سٹیزن دوبارہ بن جائے. اس کے علاوہ کنٹرول میں پیرول اور پروبیشن وغیرہ ہے کہ آپ اس کو کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن دے. پیرول اور پروبیشن بھی آگے جا کے میں لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے لیے, جو مین کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن کے کہ ہاؤ ٹو گیو اے ریہیبلیٹیشن ٹو اے کرمنل ان اے کمیونٹی. تو وہ پھر پیرول اور پروبیشن آفیسر کے سپرویژن میں معاشرے میں رہ کر اپنی ٹائم گزارتے ہیں. سو دیٹ از دا بیسک definition of criminology, that it is a scientific study to know about the reason, nature, extent and control of criminal behavior. So that was about the criminology. Now let's jump towards the fundamentals of criminology کہ اصل criminology کے کون سے thoughts ہے, کون سے concept ہے, اس کے کون سے school of thoughts تھے, جس کا پرسیپشن کیا تھا کرائم کے بارے میں, کہ لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں. who were the main scholar, who were the prominent scholars of criminology جنہوں نے criminology کی ایوولوشن میں ہیلپ کی. سو اب پڑھتے ہیں history and development of criminology. So the first school of thought in criminology which we have, that is classical school of thought. Classical school of thought جو ہے وہ کافی important ہے کیونکہ classical school of thought سے ہی criminology کی دنیا میں ایک ریولوشن آیا. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے جو فادر تھے وہ تھے سیزارے بیکاریا. لیکن کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کو پری کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا تھوڑا سیناریو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پری کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں لوگوں کا پرسیپشن کس طرح تھا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح تھا ریگارڈنگ کرمنل بیہیویئر, کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ لوگ کرائم کیوں کرتے تھے. سو پری کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں ہمارے ساتھ ایک ہے سپر نیچرل اسکول آف تھاٹ, مطلب ون واز سپر نیچرل تھاٹس آف دا پیپل اینڈ ون واز تھیولوجیکل تھاٹ آف دا پیپل. سو یہ دونوں ہم پڑھیں گے. کی پرپوزیشنز آپ ذرا ریڈ کر لیں. that belief that crime is caused by devil, supernatural creation, witches, when God is unhappy. So these were the key proposition of crime کہ لوگ crime اس لیے کرتے ہیں because of the supernatural creation. میں آپ لوگوں کو ذرا اس کو دونوں کو کیٹیگرائز کر کے ذرا پڑھا دوں کہ what was the basic concept about the supernatural explanation and about the theological explanation. So supernatural میں یہ تھا that belief that crime is caused by devil, supernatural creation and witches. So that was a common belief کہ لوگ جرم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی سپر نیچرل کریشن, کوئی بھوت پریت اس طرح کے جن وغیرہ اس بندے میں یا فیمیل اور میل اس میں انٹر ہوا ہے, اس کے باڈی میں پوزیشن اختیار کر لی ہے, اس کی باڈی پیسو ایجنٹ بن گئی ہے اور جو ڈیول اس کے اندر ہے وہ ایکٹیو ایجنٹ بن گیا ہے, اس لیے وہ کمپیل کر رہا ہے اس بندے کو کہ وہ کرائم کرے. سو دیٹ واز دا تھاٹ آف سپر نیچرل اسکول آف تھاٹ کہ پیپل آر committing crime because the devil or some other supernatural creation like witches enters into that particular person's body and compel him or her to do a criminal act. So that was the main idea. اس کا مین کانسیپٹ یہی تھا کہ ڈیمنز ہوتے ہیں یا وچز ہوتے ہیں جو کہ انسان سے وہ کرائم کرواتے ہیں. اس زمانے میں جو کہ 13 to 17 سینچری کا یہ کانسیپٹ ہے انلائٹمنٹ پیریڈ سے پہلے. انلائٹمنٹ پیریڈ سے کہتے ہیں کہ جب اسکالرز اور پرومیننٹ scholars of sociology and these other discipline اکٹھے ہو گئے and they were taught کہ اب ہم سوسائٹی کو پڑھیں گے, معاشرے کو پڑھیں گے with advancement technologies, with experiments, with logic and reasonings. تو یہ enlightenment period سے پہلے کا concept تھا جو کہ ایک ٹریڈیشنل سوچ والے لوگوں کا تھا, جو کہ ابھی بھی کچھ stereotypic سا ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس طرح کی سوچیں. سو سپر نیچرل ایکسپلینیشن میں یہ والے پنشمنٹ ہے ایکسرسائزنگ, مطلب دم پونک وغیرہ کرنا کہ دم وغیرہ کر لو تو اس سے یہ بھوت پریت وغیرہ نکل جائیں گے. اس کے علاوہ لاسیریٹنگ تھی, مطلب اس کو کٹ لگا دو جسم کے کسی حصے میں تاکہ جن وغیرہ اس سے نکل جائے. ماسیریٹنگ واز اندر کائنڈ آف پنشمنٹ کہ اس کو پانی میں بھگو دو, اس کو پانی میں ڈال دو تاکہ وہ دوبارہ ریفارم ہو جائے. بیٹنگ, ان کو مارا جاتا تھا کہ اگر ہم اس کو مارے تو یہ بیسیکلی ہم اس ڈیول کو ماریں گے جس کی وجہ سے وہ اس کے باڈی سے نکل جائے گا. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف پنشمنٹ, کیونکہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم پنشمنٹ بیسیکلی اس فزیکل باڈی کو نہیں دے رہے, ہم پنشمنٹ اس کے جو
ایکٹیو ایجنٹ ہے جو اس کے اندر جو ڈیول ہے اس کو دے رہے ہیں تو وہ اس کی باڈی سے نکل جائے گا اور یہ دوبارہ ایک نارمل انسان بن جائے گا. سو دیٹ واز دا کانسیپٹ آف سپر نیچرل ایکسپلینیشن. اس کے بعد ہے تھیولوجیکل ایکسپلینیشن آف کرمنل بیہیویئر. اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے اٹ از ریلیٹڈ ود اے پرسنز ریلیجیس آئیڈیاز اینڈ بلیفس اینڈ سپرسٹیشنز. یہاں پر یہ بیسک مقصد تھا کہ پیپل آر کمٹنگ کرائم بیکاز گاڈ از انہیپی. خدا ناراض ہے اس لیے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، برے کرموں کی وجہ سے خدا ناراض ہے اور اس لیے لوگوں کو جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا ہے. سو دیٹ واز دا کائنڈ آف پرسیپشن. یا اس کے علاوہ سپرسٹیشنز کائنڈ آف سوچ جو انسانوں کی آج کل بھی ایون پائی جاتی ہے کہ مطلب فل مون جب ہوتا تھا تو پیپل ور تھنکنگ کہ جرائم ہوں گے یا کوئی سانحہ ہوگا. تنترنگ وغیرہ کو دیکھ کر پیپل ور تھنکنگ کہ کچھ برا ہونے والا ہے. دیٹ واز اے کائنڈ آف کنسیپٹ آف پیپل. سو دیٹ واز اباؤٹ دا تھیولوجیکل school of thought and that was a theological explanation of crime. That was the kind of concept کہ for example اگر دو پارٹیز کے درمیان کرائم ہو جاتا تو even that was a type of solution of them کہ ان کو پینفل ٹیسٹ دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اس پینفل ٹیسٹ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جاتا کہ آپ آگ میں جائیں اگر for example آپ آگ میں رکیں. So that was a kind of illogical painful test. اور یہ کہا جاتا کہ if you are innocent تو یہ آگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا but if you are guilty پھر آپ اس آگ میں جل جاؤ گے. So that was the concept of the people جو کہ کافی سخت تھا. اگر دو فریقین کے درمیان کوئی مسئلہ تھا تو ان کو کہا جاتا کہ come on fight, آپ لوگ لڑے. جو پارٹی جیت گئی لڑنے میں اور جو ہار گئی سو اگر جو جیت گئی سو اٹس مین دیٹ دے ور انوسنٹ اس لیے خدا نے ان کو جتا دیا اور اگر جو ہار گئی سو اٹ مینس کہ دے ور گلٹی پرابلم ان میں ہے تو خدا ان کے ساتھ نہیں تھا سو یہ ہار گئی. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف کانسیپٹ آف پیپل. اس زمانے میں مطلب اسی ٹائم میں لوگوں کا جو تھاٹ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو سزا اس طرح پھر دی جاتی ہے یا فلڈ آتا ہے ارتھ کویکس آتی ہے مطلب جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو یہ نیچرل ڈیزاسٹر از بیسیکلی اے کائنڈ آف پنشمنٹ فرام گاڈ. اور یہ اس لیے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں جرائم کیے ہیں بیکاز گاڈ واز انہیپی فرام دیم سو ناؤ گاڈ ہیز گیون دیم پنشمنٹ ان دا فارم آف نیچرل ڈیزاسٹر. سو دیٹ واز تھیولوجیکل ایکسپلینیشن. سو یہ ایک اینشینٹ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے پہلے لوگ کرائم کو اس طرح پیش کرتے تھے اس اسپیکٹ سے دیکھتے تھے. سو دیٹ از آلسو ارلی ایکسپلینیشن آف اے کرمنل بیہیویئر اور سپر نیچرل ایکسپلینیشن اور تھیولوجیکل ایکسپلینیشن یا آپ اس کو پری کلاسیکل اسکول آف تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل سے پہلے. اب ہم پڑھتے ہیں about the classical school of thought. Classical school of thought is one of the important school of thought in the discipline of criminology کیونکہ classical school of thought سے ہی criminology as a discipline evolve ہوتا گیا اور it is a kind of revolution in order to study crime and criminality. That is very important. And Cesare Beccaria, he was the father of classical school of thought as well as he was the father of criminal justice system as well as he was the father of deterrence theory کیونکہ اس نے classical school of thought میں یہ ساری باتیں کی تھی. انشاءاللہ آگے جا کر نیکسٹ لیکچرز میں classical school of thought پہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ پہ بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ اس طرح انڈیویجول لیکچر بھی اپلوڈ کروں گا. ابھی اس لیکچر میں ہم ایک بیسک کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی کرمنالوجی ہے کیا اور کس طرح ایوالو ہو گئی. سو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا جو مین سمری ہے مین کانسیپٹ ہے کی پرپوزیشنز ہے وہ یہ ہے that people have free will to choose criminal or lawful solution to meet their needs. یہاں پر یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ کوئی مطلب جن بوت نہیں ہوتے نہ ہی God is unhappy اس لیے لوگ کرائم کرتے ہیں. No, people commit crime because they have free will to commit crime. ان کا ایک free will ہوتا ہے کہ وہ criminal activity select کرے یا وہ لیگل لافل زندگی گزارے. مطلب اٹس کمپلیٹلی ڈپینڈ آن دیم کہ وہ جرم کرے یا نہ کرے یہ کمپلیٹلی ان کے ول میں ہوتا ہے. اس طرح کی بات نہیں کہ کوئی جن ان سے یہ چیزیں کروا رہا ہے. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اٹ از دا فری ول آف اے ہیومن بینگ ٹو کمٹ اے کرائم اور ناٹ ٹو کمٹ اے کرائم. سو یہ بات کی گئی ہے. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ پیپل آر سم ٹائم کمٹنگ دا کرائم کیونکہ ان کو وہ کرائم کافی اٹریکٹیو لگتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں مطلب آپ نے محنت کم کرنی ہوتی ہے اور آپ کو پے آف جو ہے وہ کافی زیادہ ملے گا. سو دیئر فار ایگزامپل یہ کہ آپ لوگ ایک بینک فار ایگزامپل اس کائنڈ آف ایگزامپل کہ اگر کوئی کرمنل بینک لوٹے
سو اس پہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن وہ بینک لوٹنا اس کو بہت سے عرصے کے لیے مطلب سروائیو اس کو کروا سکتا ہے اور وہ 5 منٹ میں امیر بن جائے گا. سو اٹس مین کہ دیر فور پیپل آر رشنگ ٹورڈز دا کرمنل ایکٹیویٹی. یہ پرسیپشن بھی تھا کہ جو انسان کی جو کرائم کمیشن ہے کہ وہ کرائم کرے یا نہ کرے، تو جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کرائم نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے ذہن میں پنشمنٹ کا خوف ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. سو وہ پنشمنٹ ہی انسان کو جرم کرنے سے روکتی ہے. اس لیے اس نے اس کو ڈیٹرنس تھیوری کا فادر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ڈیٹرنس کی بات کی ہے کہ آپ پھر اس طرح کی پنشمنٹ دے جو کہ پوائنٹ نمبر 4 میں دیا گیا ہے کہ the more severe, certain and swift the punishment, the better able it is to control crime. کہ آپ اس طرح کی پنشمنٹ دے جس میں یہ 3 ایلیمنٹس ہونے چاہیے کہ سیویئرٹی ہونی چاہیے، سرٹینٹی ہونی چاہیے اور سوئفٹنس ہونی چاہیے. سو پھر اس پنشمنٹ میں سینس آف ڈیٹرنس ضرور ہوگا، اور پھر ایک انسان کرائم کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اگر میں کرائم کروں اور مجھے کمپیٹنٹ اتھارٹیز پکڑے گرفتار کرے سو میری جو پنشمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوگی جو کہ میرے اس ریوارڈ کو ختم کر دے گی. سو اس ڈیٹرنس کی وجہ سے پھر وہ بندہ کرائم نہیں کرتا. سیویئرٹی آف دا پنشمنٹ مینس کہ آپ اس طرح کی سیویئر پنشمنٹ دے کے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرے. سرٹینٹی آف دا پنشمنٹ مینس کہ آپ اس کو اتنا سرٹن بنائے، کرمنل جسٹس سسٹم کو اتنا اسٹرانگ بنائے، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اتنا اسٹرانگ بنائے کہ جب ایک پوٹینشیل کرمنل کرائم کرنے کا سوچے بھی تو اس کے ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں پکڑا گیا اور میں پکڑوں گا اور اتھارٹی والے مجھے ضرور پکڑیں گے اینڈ دا پنشمنٹ از سرٹن اور وہ مجھے ضرور ملے گی تو پھر بھی بندہ جرم نہیں کرے گا. اینڈ سوئفٹنس آف دا پنشمنٹ مینس کہ گیو دا پنشمنٹ ایز سون ایز پاسبل، کہ بندے کے ذہن میں ہو کہ جب مجھے پکڑا جائے تو مجھے سزا جلد سے جلد ملے گی. تو اس وجہ سے ایک سینس آف ڈیٹرنس کریٹ ہوگا اور بندہ کرائم نہیں کرے گا. سو دیٹ واز دا بیسک کانسیپٹ آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ دیٹ پیپل ہیو فری ول ٹو کمٹ کرائم اور ناٹ ٹو کمٹ کرائم. سو یہ بات ہے. اس کے مین کانسیپٹ میں نے پوائنٹس میں لکھے ہیں کہ ریشنیلٹی کا یہی مطلب ہے کہ دے ہیو اے فری ول ٹو کمٹ اے کرائم اور ناٹ ٹو کمٹ اے کرائم. جب وہ سوچتے ہیں کہ ہاں میرا فائدہ زیادہ ہے، ریوارڈ زیادہ ہے، پھر وہ کرائم کرتا ہے. کہ پنشمنٹ کم ہے اور ریوارڈ زیادہ ہے وہ کرائم کرے گا. لیکن اف ہی تھنکس کہ نہیں کہ مجھے پنشمنٹ ملے گی، ضرور ملے گی اینڈ دا پنشمنٹ ول بی سیویئر، سوئفٹ اینڈ سرٹن، اور وہ میرے ریوارڈ سے بھی زیادہ ہوگی تو پھر وہ سینس آف ڈیٹرنس کریٹ ہوگا اور کرائم نہیں کرے گا. سو ریشنیلٹی، فری ول، ڈیٹرنس یہ اس کے بیسک کانسیپٹ ہے. اس میں ایک بات کی گئی ہے پوائنٹ نمبر 3 میں ہے ایکٹس ریا. ایکٹس ریا کی بات یہاں پر کی گئی تھی، یہاں پر مینز ریا کی بات نہیں کی گئی تھی. یہاں پر کی گئی تھی کہ ایکٹس ریا مینز دا فزیکل کرمنل ایکٹ آف اے پرسن، کہ آپ یہاں پر کسی کی سوچ اور سچویشن کو نہ دیکھیں، نہ ہی سرکمسٹانسز کو دیکھیں، جو ایکٹ ہوا ہے آپ اس کی پنشمنٹ دے رہے. سو فار ایگزامپل کیا کرو، ایک عورت نے کرائم کیا ہے، ایک فار ایگزامپل کسی کو بھوک لگی ہے اور اس نے کھانا کھانے کے لیے کرائم کیا، یا کسی نے اپنے ہیبچول کرمنل ہے اور بار بار کرائم کرتا ہے. سو یہاں پر سچویشن کمپلیٹلی چینج ہے. ایک نے اپنے بھوک کی وجہ سے کرائم کیا، دوسرا بندہ ہیبچول کرمنل ہے. سو اور دونوں نے ایک ہی کرائم کیا ہے، کوئی روٹی چرائی ہے یا کوئی پیسے چرائے ہے. سو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ آپ دونوں کو سیم پنشمنٹ ہی دے رہے کیونکہ ایکٹس ریا کی بات کی گئی ہے. ایکٹس ریا مینز پرسن فزیکل کرمنل ایکٹ. تو یہاں پر سچویشن کی دیکھنے کی بات نہیں کی گئی تھی، ایکٹس ریا کی بات کی گئی تھی. سو نیو کلاسیکل میں ہم پھر پڑھیں گے کہ اس میں کیا موڈیفیکیشن آئی. سوئفٹنس، سرٹینٹی اور سیویئرٹی میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں جو کہ اسکول آف تھاٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے. ہیڈونسٹک کیلکولیشن کی بات کی گئی تھی. ہیڈونسٹک کیلکولیشن از دیٹ پرٹیکولر کرائٹیریا جو کہ جرمی بینتھم نے دیا تھا کہ پیپل آر ڈوئنگ کیلکولیشن. سو ہیڈونسٹک کیلکولیشن مینز ہی یہی ہے کہ وہ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایک پوٹینشیل کرمنل جب کرائم کرتا ہے سو وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ what are the main benefit of mine to commit a crime. تو وہ کچھ ایلیمنٹس دیکھتا ہے کہ اگر وہ اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ میں جب جرم کروں اور مجھے فائدہ بہت زیادہ ملے گا تو پھر وہ کرائم کرے گا. اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پنشمنٹ کم ہے، میں پکڑا نہیں جا سکتا، اور اگر میں پکڑا بھی گیا تو وہاں پر پنشمنٹ کافی کم ملے گی، یا میں کرمنل جسٹس سسٹم کو
سے اسکیپ ہو جاؤں گا. اگر اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں اور اس کو ریوارڈ اچھا مل رہا ہے اور اپرچونٹی بھی مل رہی ہے سو وہ کرائم کمٹ کرے گا. لیکن نہیں, اگر وہ سوچے کہ سچویشن از ویری ٹف, میں کرائم نہیں کر سکتا کیونکہ کرائم کرنے کے اور اس میں کامیاب ہونے کے چانسز کم ہے, اور اتھارٹیز سے اگر میں پکڑا جاؤں تو وہ چانسز کافی زیادہ ہے اور مجھے پھر پنشمنٹ بھی ضرور ملے گی, تو یہاں پر وہ سینس آف ریٹرنس کریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کرائم نہیں کرتا. سو یہ بات اس میں کی گئی ہے. سو the basic proponents of the classical school of thought was Cesare Beccaria and then Jeremy Bentham. Jeremy Bentham نے بھی پھر فیلڈ آف کرمنالوجی میں کافی ریولوشن لائی اور کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کو آگے جا کر بہت پروموٹ کیا اور کرمنالوجی کے ڈسپلن میں بہت کام کیا, جو کہ ہم آگے جا کر مور لیکچرز میں پڑھیں گے. اس کے بعد 1780 میں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے بعد نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ آیا. اس میں کوئی اتنی بڑی میجر ایڈوانسمنٹ نہیں کی گئی. نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ از جسٹ لائک کلاسیکل اسکول آف تھاٹ. ان 1780 اٹ گیٹ اسٹارٹڈ. یہ کوئی مین پرومیننٹ اسکالر کی بات نہیں ہے. اس میں صرف ایک چیز انسرٹ کی گئی, مینزریا اور کنٹیکسچول فیکٹرز کی بات کی گئی. ذرا ریڈ کرے کی پروپوزیشنز کو کہ سیم لائک کلاسیکل اسکول بٹ مینزریا اینڈ کنٹیکسچول فیکٹرز ور انکلوڈیڈ وائل ڈیسائڈنگ دا پنشمنٹ. یہ بات کی گئی تھی. اس میں یہ بات تھی کہ آپ جب پنشمنٹ دیں تو آپ صرف ایکٹسٹریا کو نہ دیکھیں, آپ ان کی مینٹل انٹینشنز کو دیکھیں, آپ اس ٹائم کی سچویشن کو دیکھیں کہ کس سچویشن میں بندے نے کرائم کیا ہے, اور آپ اس بندے کو دیکھیں کہ کس نے کرائم کیا ہے, پھر آپ سزا دیں. سمپل بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ کرائم کرے یا ایک ایڈلٹ پرسن کرائم کرے تو اوبویسلی آپ کرائم تو دونوں نے کیا اور ایک ہی کرائم کیا, تو آپ دونوں کے ایک سزا نہ دے اس کی ایکٹ کے لیے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے, ایک میچور بندہ ہے, آپ بچے کو کم سزا دے اور میچور بندے کو پھر سیویئر سزا دے. سو دیٹ واز دا تھنگ کہ آپ ذرا دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا فیکٹرز, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اور پھر آپ پنشمنٹ دیا کرے. سو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں صرف ایکٹسٹریا کی بات تھی, جبکہ نیو کلاسیکل میں وہی ساری چیزیں ریٹین تھی, لیکن مینزریا کو اور جو سچویشن ہے پنشمنٹ دینے کے لیے جب ایک جج ڈیسائیڈ کرے گا تو وہ چیز انسرٹ کر دی گئی. سو یہ پھر پیسج آف ٹائم کے ساتھ مطلب کرمنل جسٹس سسٹم کے ماڈلز میں ویسٹرن ورلڈ نے اس چیز کو انسرٹ کیا کہ نو, while deciding a punishment by a judge should look towards the contextual factors, towards the situation, towards the intention of a person کہ اس بندے نے کس انٹینشن کے ساتھ کرائم کیا ہے, اس بندے نے کس انٹینشن کے ساتھ کرائم کیا ہے. So while deciding a punishment, the situation should also looked by the judge. So that was about the neoclassical school of thought. So let me give a quick glance again. Pre-classical school of thought میں یہ perception تھا کہ people are committing crime because of the people are committing crime because of the devil, supernatural creation, or when God is unhappy. And in the classical school of thought, Cesare Beccaria is the father of the classical school of thought in 1764. In the 18th century, it was the concept that people commit crime because of free will. They have free will to commit crime or not to commit crime. And when they see that yes, the reward is high in the commission of an offense, then the person will definitely lead towards the crime. But when a person thinks that no, if I commit a crime, I will receive punishment which might be severe, certain, and swift from the law enforcement agencies, from the judiciary, then a sense of deterrence will spread and he will stop himself from commission of an offense. اور پھر نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں یہ بات کی گئی تھی کہ yeah, that's fine that people are committing crime because of their free will, but while deciding a punishment, contextual factors and situations should also be looked up by the judge in order to decide about the case or in order to give a verdict. So that was about the classical school of thought. اس کے بعد آیا پازیٹیو اسکول آف تھاٹ. سو پازیٹیو اسکول آف تھاٹ سے کرمنالوجی اگین مور ایوالو ہو گئی, اور پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ واز اے کائنڈ آف سائنٹیفک اسکول آف تھاٹ, کیونکہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں بھی سائنٹیفک بات نہیں کی گئی تھی, کیونکہ دیٹ واز دا پرسن فری ول, جو کہ ایک سائنٹیفک بات نہیں ہے. لیکن پازیٹیو اسکول آف تھاٹ میں بات کی گئی کہ لوگ کیوں کرائم کرتے ہیں. سو یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ کی گئی تھی کہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کا یہ اپروچ تھا کہ فرام ناؤ آنورڈز whenever we are studying about the human behavior, so that is not a kind of free will.
So we have to look and we have to study the society, we have to study the human being through inducting and through embracing the scientific method to study something about the society or about the human being and to solve something through scientific method. So पहले मैं आप लोगों को positive school of thought के बारे में थोड़ा बता दूं. Let me read it for you people. The classical positions serve as a guide to crime, law and justice for almost 100 years, but during the late 19th century, a change in the way of information gathered challenged its dominance. The scientific method beginning to take hold in Europe. If the scientific method could be applied to study the crime, then why not use it to study human behavior? So ये बात थी कि तकरीबन 100 साल से क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था कि क्राइम, लॉ एंड जस्टिस के बारे में उनका एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर 19th सेंचुरी में ये बात शुरू हो गई कि इट शुड बी साइंटिफिक मेथड इन द यूरोप, कि ये बात थी कि इफ जिस तरह के क्राइम को अगर हम साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं तो व्हाई नॉट ह्यूमन बिहेवियर, हमको ह्यूमन बिहेवियर भी साइंटिफिकली ही पढ़ना चाहिए कि वो लोग क्राइम क्यों करते हैं. सो ऑगस्ट कॉम्टे, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. सो उसने ही साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया कि सोसाइटी को जब भी हम पढ़ेंगे सो वो साइंटिफिकली पढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, सोसाइटीज पास थ्रू स्टेजेस. Which one stages? Listen. People in primitive societies considered inanimate objects as having life. For example, the sun is a god. So yeah, that was a concept in the ancient times of the people. But in later stages, people embrace a rational, scientific view of the world. And Comte called this final stage as a positivist stage. मतलब फिर later stage में जब लोगों ने ये embrace किया रेशनल और साइंटिफिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि अब हम सोसाइटी को जब पढ़ेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेंगे और अदर टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट और अदर डिसिप्लिन को हम पढ़ेंगे, सो वी हैव टू स्टडी इट विद लॉजिक एंड रीजनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड थ्रू रिसर्चेज. सो कॉम्टे ने इस फाइनल स्टेज को पॉजिटिव स्टेज करार दिया, और जो फॉलो करते हैं इस कॉन्सेप्ट को दे आर कॉल्ड पॉजिटिविस्ट. सो इसके दो मेन एलिमेंट्स है जो कि क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि द फर्स्ट इज द बिलीफ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्री विल एंड पीपल कमिट क्राइम ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एटसेट्रा. सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को अपोज करता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अबाउट द फ्री विल, के पीपल विल थिंक अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और फिर वो अपने फ्री विल के जरिए क्राइम करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. That was a concept that people are committing crime because of some external factors. अब यहाँ पर external factors कौन कौन से हैं? So यहाँ पर external factors उसके biological factors है, उसकी जो physical structures है, उसकी जो genetical disorders अगर उसमें आए हो वो है. Social factors, माशरे का क्या impact है उस पर, psychological impact, उनकी cognition, उनकी जो events उसके life में गुजरे हैं, later life impact उस events का उसके जहन पे क्या हुआ है, political etc. So these are the external factors जिसके जरिए लोग और जिसकी वजह से लोग क्राइम कमिट करते हैं. And the second aspect of positivism is embracing the scientific method to solve problems and to study crime. ये एक मेन बात है इसमें पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में कि इट embrace the scientific method to solve problem and to study crime. कि जब भी आप क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप लॉजिक और रीजन और साइंटिफिक मेथड के साथ एक्सप्लेन करेंगे. जिस तरह मैं दोबारा सेजारो लोम्ब्रोसो का एग्जांपल इसमें दूंगा. पहले ये पनिशमेंट के बारे में बता दूं, सो देन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सेजारो लोम्ब्रोसो कि हाउ ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी. सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट में पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था कि बंदे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट दे. नो, यहाँ पर पनिश का कॉन्सेप्ट था कि you have to, मतलब the law enforcement agencies have to rehabilitate the offender. It was a kind of medical treatment to them कि एक punishment जब आप दो तो वो आप इस तरह से बंदे को दो, मतलब आप उनको psychological counseling करें, उनको आप treat करें, उनको एक medical kind of psychological and physical treatment दे कि उसने जिन external factors की वजह से crime किया है, either that is biological, social or psychological or whatever, आप उनको ट्रीटमेंट दे, आप उनको रिहेबिलिटेट करें दोबारा कि वो क्राइम दोबारा ना करे और वो माशरे का प्रोडक्टिव सिटीजन बने. सो डू नॉट इनकैपेसिटेट देम बट ट्राई टू रिहेबिलिटेट देम इन ऑर्डर टू मेक देम द प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. सो जिस तरह पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के मेन दो एलिमेंट्स है कि
people are committing crime because of the external factors like biological, social and psychological. اور دوسرا element ہے کہ whenever we are studying the criminal behavior, so we have to study it through scientific methods. So Cesare Lombroso, he is considered as the father of criminology. Why he is the father of criminology? Because he was the first ever person who inducted scientific method to study criminology, and he developed a theory of born criminal in 1876 in publication called The Criminal Man. تو ان کو اس لیے سیزارو لومبروسو کو فادر آف کرمنالوجی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ he was the first prominent scholar of criminology who studied criminology and criminal behavior through scientific بیسس میں. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کیونکہ آگے جا کے لیکچر میں اپلوڈ کروں گا اس کی اس کمپلیٹ تھیوری پہ کہ سیزارو لومبروسو نے بورن کرمنل تھیوری میں کون کون سی باتیں کی تھی. سو اس نے پریزن میں ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا پریزنر پہ, اور انہوں نے ان کے ہیڈ کو, ان کے نوز کو, ان کرمنل کی بات میں کر رہا ہوں, آئیز کو, آئیز بروز, ہینڈ, فیٹ, باڈی اسٹرکچر کی میئرمنٹ کی تھی, اور ان کی اسکل کی میئرمنٹ کی تھی, آٹوپسی وغیرہ پوسٹ مارٹم کی تھی, اور پھر وہ اس کنکلوژن پہ آیا تھا کہ مطلب دیٹ واز ہز کانسیپٹ کہ پیپل آر بورن کرمنل. جو جرم کرتے ہیں اس دنیا میں تو یہ بیسیکلی پیدائشی مجرم ہوتے ہیں, اور اس کی تھیوری بیسیکلی ڈارون تھیوری آف ایوولوشن سے انفلوئنس تھی. تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ مطلب ایپس کا کانسیپٹ اس نے دیا تھا کہ ایپس جو ہے ان کے ہیڈ میں بھی لائنس تھے, کٹ لائنس تھے, آئیڈنٹیشن ٹائپ لائنس, اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کرمنل کی میئرمنٹ کی تھی اور آٹوپسی وغیرہ کی تھی تو ان کے اسکل سائز اور لائنز وغیرہ اس ایپ سے ملتے جلتے تھے. سو دیٹ واز دا کانسیپٹ کہ جب انسان کی ایوولوشن ہو رہی تھی فرام ایپس ٹو ہیومن بینگس, سو جو ایوولوشن تھا, جو جینیٹیکل ایوولوشن تھا, اس میں کچھ ڈس آرڈر آ گئے جس کی وجہ سے وہ ہیومن بینگ کمپلیٹلی ایوالو نہ ہوا, اور کچھ ایپس کے کیریکٹرسٹکس اس میں ریٹین ہو گئے جو آگے جا کر پھر وہ بندہ پیدا ہوا اور اس دنیا میں کرائم کرتا گیا. سو اٹ واز اے کانسیپٹ دیٹ پیپل آر ناٹ فلی ایوالو, وچ ون دوز ہو آر کمٹنگ کرائم ہیئر ان دس ورلڈ, وہی لوگ مطلب اور تو کمپلیٹلی صحیح طرح سے ایوولوشن ان کی ہو گئی, لیکن جن کی ایوولوشن صحیح طرح سے نہیں ہوئی وہ اس دنیا میں کرائم کمٹ کرتے ہیں. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دیٹ واز ہز ہائپوتھیسس. سو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ مطلب کہ جب ہیومن بینگ کی ایوولوشن ہوتی گئی فرام ایپس ٹو ہیومن بینگ تو کچھ ایوولوشن میں مسئلہ آ گیا, جینیٹیکل ڈس آرڈر آ گیا جس کی وجہ سے انسان صحیح طرح سے ایوالو نہ ہوا. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا. تو پھر اس کو پروف کرنے کے لیے سیزارو لومبروسو نے پریزن میں ایکسپیریمنٹ کیا اور پریزنر کی, کرمنلز کی, ان کی باڈی کو میئر کیا, ان کی شیپ سائز کو میئر کیا, اور پھر اس نے کچھ کیریکٹرسٹکس دیے کہ یہ کیریکٹرسٹکس اس ایپ سے ملتے ہیں تو یہ لوگ پھر کرائم کریں گے. وہ کوئی کیریکٹرسٹکس کچھ اس طرح تھے کہ مطلب they will have strange eyes, they will have a beak nose or flat nose, they might have abnormal teeth, too long hands, abnormal jaws. So that was a kind of his concept کہ یہی لوگ آگے جا کے پھر کرائم کرتے ہیں. تو اس نے اس کو سائنٹیفکلی پھر پروف کیا, ایون دو اس کے بعد کافی کرٹیسزم بھی اس کی تھیوری پہ ہوا جو کہ ہم پھر پڑھیں گے, بٹ دیٹ واز اے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جو کہ اس نے کیا تھا, جو کہ پہلی تھیوری تھی جو سائنٹیفکلی اس نے اپنے ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے کی تھی, جو کہ بورن کرمنل کے نام پہ تھی. 1876 میں اس نے پبلش کی تھی اپنی کتاب میں دا کرمنل مین. سو اب ہم پازیٹیو اسکول آف تھاٹ میں 3 بیسک اسکول آف تھاٹ پڑھیں گے, کانسیپٹ پڑھیں گے. The first one is biological school of thought, the second one is psychological school of thought, and the third one is sociological school of thought. بعد میں اس کو کمپلیٹلی ایلیبوریٹ کروں گا انڈیویژول لیکچر کے طور پہ, لیکن اب ہم اس کو کرمنالوجی کے لیکچر میں پڑھتے ہیں کہ کون سے کانسیپٹ تھے. سو ان بایولوجیکل اسکول آف تھاٹ جو کہ 19th سینچری کے اسٹارٹ میں 1810 ایرا میں تھا, سو اس کی مین
propositions یہ تھے کہ people commit crime due to their physiological, genetical, neurological disorders. اس کی وجہ سے لوگ crime کرتے ہیں. Like مطلب کچھ genetical disorder آ گئے, اس کے body completely evolve نہ ہوئی, کچھ vitamin deficiency, hereditary traits کی وجہ سے, biological inferiority کی وجہ سے, یا low intelligence کی وجہ سے, growth ان کی نہیں ہوئی, body structure ان کا strong enough نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگ کرائم کر جاتے ہیں. بیکاز آف اے کائنڈ آف کمپلیکس لوگ کرائم کرتے ہیں, یا جینیٹیکل ڈیزارڈر کی وجہ سے وہ کافی ایگریسو ہوتے ہیں, وہ کرائم کرتے ہیں. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف کانسیپٹ. اس میں لومبروسو کی بونڈ کرمنل تھیوری ہے, اور ولیم شیلڈن نے ایک تھیوری دی تھی جس میں اس نے میزومارفک لوگوں کی بات کی تھی. یہ اس طرح کی باڈی اسٹرکچر تھی جو یہ کافی ٹال ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, مسکولر ہوتے ہیں, تو یہ لوگ پھر کرائم کمٹ کرتے ہیں. سو دیٹ واز دا کائنڈ آف کانسیپٹ دیٹ پیپل آر کمٹنگ کرائم بیکاز آف دیئر بایولوجیکل اسٹرکچر. سو دیٹ آر دوز ایکسٹرنل فیکٹرز, یا ہی ان کی فزیکل اسٹرکچر میں کچھ ڈیزارڈر ہوتا ہے, ان میں مینٹل ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ایکس وائی کروموسوم کی تھیوری ہے جو وائی کروموسوم پہ مشہور ہے کہ ایک وائی کروموسوم ان میں زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایگریسو ہوتے ہیں اور کرائم کرتے ہیں. وٹامن ڈیفیشنسی, لو انٹیلیجنس, یا کچھ مطلب وہ کمپلیٹلی ان کی باڈی ایوالو نہیں ہوئی ہوتی, تو اس لیے وہ پھر کرائم کرتے ہیں. ان کو اپنے باڈی پہ ہولڈ نہیں ہوتا, which leads them towards the criminal behavior. So that was a concept. Psychological concept میں یہ ہے جو کہ کافی ویسٹرن میں تو کافی زیادہ فیمس بھی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ people are those especially who are committing homicide or suicide even. So they are psychopath kind of people جو کہ اپنے ایگو کو سیلف سینٹرک لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ بچپن میں کچھ اس طرح کے ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اس کا سم ٹائم ریونج بھی لیتے ہیں اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر کرائم کرتے ہیں. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف سائیکولوجیکل اسکول آف تھاٹ کہ پیپل ہیو سم مینٹل ابنارمیلٹیز اور اے کائنڈ آف انفیریورٹی کمپلیکس, سائیکولوجیکل ڈسٹربنس, مینٹل ڈیزیزز, بروکن ہارمز کی وجہ سے ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اور وہ پھر کرائم کمٹ کرتے ہیں. مطلب دیر آر سم تھنگ دیٹ دے کمٹ کرائم ڈیو ٹو دیئر سیلف بیہیویئر, کوگنیٹیو ویریبلس کے وہ لرننگ پروسیس ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ سیکھ نہیں سکتے. وہ فزیکلی تو وہ گروتھ کر لیتے ہیں لیکن مینٹلی وہ گروتھ نہیں کر پاتے. کبھی کبھار پیرنٹل لو ان کو نہیں ملا ہوا ہوتا, وہ معاشرے میں مطلب ان کو کافی زیادہ مطلب انفیریورٹی کمپلیکس رہتی ہے کہ ان کو اچھا اسٹیٹس نہیں دیا جا رہا, فیملی میں بھی باہر بھی ان کی اسکول لائف, کالج لائف اتنی اچھی نہیں گزری. they were having some tragedies in their childhood which have a major impact on them in their later life and then they start crime. So یہ ایک concept ہے psychological school of thought کا. Albert Bandura, he is the prominent scholar of psychological school of thought in criminology, جنہوں نے بھی social cognition میں اور learning process میں تھیوری دی ہے. that یہی تھیوری کہ people are committing crime from مطلب people are learning from their models, وہ اپنے models کو معاشرے میں دیکھتے ہیں اور پھر crime کرتے ہیں. so criminal بھی models کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جیسا imitate کرتے ہیں. so that was his theory. And the third school of thought in positivist school of thought was sociological school of thought in 1897, almost at the end of 19th century, that people commit crime due to society. So that is very famous school of thought and that is quite broad, جس میں بہت سی باتیں کی گئی ہے کہ معاشرہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جرم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. So people commit crime due to society and its cultural, structural and demographic variable کی وجہ سے لوگ crime کرتے ہیں. So nowadays that is quite, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھ بھی لیں so no one will tell you کہ he has commit crime because of his biological factor or his psychological factor, جو کہ فیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اب ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہاں پر سوشیولوجیکل اسکول آف تھاٹ پہ لوگوں کا کافی زیادہ مطلب یقین ہے کہ پیپل آر کمٹنگ کرائم بیکاز آف دا سوسائٹی, بیکاز آف دا پیپل, جو کہ سچ بھی ہے. بٹ there are biological and psychological variables as well due to which people commit crime. So that's why in sociological school of thought that was a concept کہ people are committing crime because of the society. society سے لوگ سیکھتے ہیں,
پاورٹی غربت کی وجہ سے انمپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ جرم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیک آف ایجوکیشن, گروپ کانفلکٹ, پرسنل اینمیٹیز, ڈرگز, اربنائزیشن کی وجہ سے لوگوں کو جرم کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بیڈ ایسوسیشن ود دا پیئر گروپ, غلط کمپنیز سے لوگ جرم سیکھتے ہیں اور پھر وہ کرائم کرتے ہیں, جس میں پرومیننٹ اسکالر ہمارے ساتھ ہے ایڈون سدرلینڈ. ہی از دا پرومیننٹ سوشیولوجسٹ, جو کہ ان کا ایک بیسک تھیوری ہے اباؤٹ سوشل لرننگ تھیوری آف کرمنل بیہیویئر, کہ پیپل آر لرننگ کرائم جسٹ لائک آل ادر لرننگ, کے لوگ جرم بھی سیکھتے ہیں جس طرح اور چیزیں سیکھتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ لوگ معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, بیڈ ایسوسیشن سے سیکھتے ہیں, ٹیکنیکس ان سے سیکھتے ہیں. سو دیٹ واز ہز کانسیپٹ. رابرٹ مارٹن, لیبلنگس کے بعد لیبلنگ تھیوری بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہاورڈ بیکر نے دی ہے, دیٹ پیپل آر criminal because they are labeled as a criminal from the society. So that was a kind of concept in the positivist school of thought. So یہ positivist school of thought is opposing the classical school of thought. Classical school of thought میں یہ تھا کہ people are committing because of the free will, but in positivist school of thought it was a major concept that people commit crime because of their, not because of a free will, but because of some external factors like biological, psychological and sociological factors. And the second advancement which has been made in the positivist school of thought, which lacks in the classical school of thought, was that criminal behavior and human behavior should be studied scientifically. So that was in the positivist school of thought. اور پھر positivist school of thought میں جو biological, psychological اور sociological ہے, these three school of thought are the part of positivist, but positivist school of thought میں اندر رہ کر ان تینوں کے آپس میں clashes ہے اور ایک دوسرے کو oppose کرتے ہیں یہ تینوں school of thought کے جو scholars ہیں. So now in a nutshell, in a quick glance, let me repeat it and let me give you a quick idea regarding the history and development of criminology again. The first one was the pre-classical school of thought, جس میں supernatural concept تھا and theological concept تھا. Supernatural میں یہ تھا کہ people are committing crime because of the demons, because of the witches, and in theological school of thought میں یہ تھا کہ people are committing crime because of the unhappiness of God, کہ لوگ کرائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا ان کو جرائم کی دنیا میں دھکیل دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ تھا کلاسیکل اسکول آف تھاٹ, جس میں ریشنل ول کی بات کی گئی, ہیڈونسٹک کیلکولیشن کی بات کی گئی, that people have free will to commit a crime whether they want to adopt a criminal life, so it's up to them completely, or whether they want to adopt a legal life, whether they want to become a law abiding citizen, so it's again completely up to them. وہ جرم کرتے ہیں فری کیلکولیشن کے بعد, لیکن اگر سزا زیادہ ہو, پنشمنٹ اس میں زیادہ ہو, اور سیویئرٹی, سرٹینٹی اور سوئفٹنس اس پنشمنٹ میں ہو, تو پھر ڈیٹرنس ریسٹور ہوتا ہے اور بندہ کرائم کرنے سے رک جاتا ہے. اور کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں ایکٹس کی بات کی گئی تھی کہ آپ جب سزا دو تو آپ اس کے فزیکل کرمنل ایکٹ کو دو, مینزریا کی بات نہیں کی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ آیا جس میں مینزریا اور کنٹیکسچوائزنگ سرکمسٹانسز اینڈ سچویشن کی بات کی گئی کہ اٹ واز کمپلیٹلی لائک اے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ, لیکن یہ بات کی گئی تھی کہ وین ایور یو آر گیونگ اے پنشمنٹ سو دا جج شوڈ کنسیڈر دا سچویشن آف دا کرائم ایز ویل, اور پھر اکارڈنگ ٹو سچویشن سزا میں ویریشن لائے. اس کے بعد پازیٹیو اسکول آف تھاٹ آیا جو کہ کمپلیٹلی کرمنالوجی کی دنیا کو اس نے ریوالو کیا اور چینج کیا. اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا فری ول آف اے ہیومن بینگ کہ وہ کرائم کرے, اٹ از اباؤٹ دا ایکسٹرنل فورسز آف اے ہیومن بینگ, کہ دیر آر سم ایکسٹرنل فورسز لائک بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل فیکٹرز وچ کمپیلنگ اے پرسن ٹورڈز دا کرائم. اور سائنٹیفک میتھڈ کی بات تھی کہ وین ایور وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا ہیومن بینگ کرمنل بیہیویئر ان دا سوسائٹی, سو وی ہیو ٹو اسٹڈی سائنٹیفکلی. اس میں بایولوجیکل کانسیپٹ تھا, ایز آئی مینشن ارلیئر دیٹ سیزارو لومبروسو, ہی واز دا فادر آف ماڈرن کرمنالوجی. یو کین آلسو کال ہم ایز دا فادر آف کرمنالوجی بیکاز ہی واز دا فرسٹ ایور پرسن جس نے بایولوجیکل تھیوری دی تھی اباؤٹ اے بورن کرمنل, اور اس نے وہ سائنٹیفک بیسس پہ کیا تھا جو کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. دیر بایولوجیکل کانسیپٹ دیٹ پیپل آر کمٹنگ کرائم because of their biological structure, physical structure, genetical disorders, vitamin deficiencies, etc. Then we do have a psychological concept that people are committing crime due to there is somewhere in their psyche and they wanted to commit crime in order to satisfy their psychological need. ان کے ساتھ بچپن میں ایسا ہی کچھ ٹریجڈیز ایونٹس وغیرہ ہوئے ہیں جو کہ بعد میں لیٹر لائف میں ان کی زندگی کو کافی امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کرائم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور سوشولوجیکل کانسیپٹ ہے کہ لوگ
کرائم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, معاشرے میں رہ کر, معاشرے سے دیکھ کر ٹیکنیک سیکھتے ہیں, پاورٹی ان امپلائمنٹ جو کہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے, اور یہ پاورٹی ان امپلائمنٹ جو کہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے اس کو پھر کمپیل کرتا ہے کرائم پہ. سو دیٹ واز اے سوشیولوجیکل concept of criminal behavior which comes in the positive school of thought. I hope آپ لوگوں کو آج کی اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی, in which I explained completely about the criminology, about the fundamentals of criminology, and about the basic ideas and thoughts of criminology, and how it evolved and grew with the passage of time. So that was all about the criminology. انشاءاللہ آگے جا کے نیکسٹ لیکچر میں یہ میں انڈیویجول لیول پہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ, پازیٹیو اسکول آف تھاٹ, بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشیولوجیکل, ان سارے کنسیپٹ کو ایک ایک لیکچر میں بھی ایکسپلین کروں گا. سو مزید لیکچر سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے میرے اس چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بھی پریس کرے تاکہ میں آگے جا کے لیکچرز اپلوڈ کروں تو تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اسے دیکھ سکیں. So if you people have any questions regarding this lecture تو آپ لوگ مجھ سے نیچے comment section میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. So I will respond to that. So thank you very much.